व्यूअर्स, आज हम आपको मिलवाएंगे जंगली हयात के हीरो से। वो हीरो क्या हैं? वो ऐसे हीरो हैं जो हर कितना के जानवर को हाथ से पकड़ लेते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि ये जानवर जो है ये इंसानों के लिए ख़तरा है या नहीं है, और जानदार जो है वो जानवर से क्यों डरता है। तो आपने उनको उनके यूट्यूब चैनल्स पे देखा है, वो डिफरेंट किस्म की ना एक्नॉलेजमेंट करते हैं, वहाँ एजुकेट करते हैं लोगों को। और अगर हम सादा फहम ज़बान में बात करें तो वो ज़मीनी मुशाहिदे पर मबनी होता है, और घरेलू छिपकली से लेकर मगरमच्छ से लेकर उल्लू से लेकर मारखोर से लेकर उनकी सारी वीडियोस जो हैं उन्होंने यूट्यूब पे तहलका मचा दिया है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं डॉक्टर वसीम अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये बात कहना सही था कि आप जंगली हयात के हीरो हैं? नहीं, आपने कुछ ज़्यादा कह दिया है। ऐसा नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, बल्कि आपकी जो वीडियोस हैं, बल्कि मैंने भी, मुझे नहीं पता था कि आप इस शो में आ रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस नॉर्मली देखी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा एक बहुत कहते हैं ना कि वाबस्तगी है जानवरों से, जानदार से ज़्यादा जानवरों से। तो मुझे बताएं कि ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आपने ऐसे अजीबो गरीब नायाब जानवरों को हाथ में लेके आप उनकी वीडियोस बना लेते हैं? असल में ना, मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ज़ूलॉजी में है। एमफिल पीएचडी ज़ूलॉजी में है। तो ज़ूलॉजी का मतलब ही है कि इल्म हैवानियात, जानवरों का इल्म। तो जब जानवरों का इल्म हासिल किया तो मेरा शौक़ था इकोलॉजिकल सेक्टर पे, कि जानवरों का अपने माहौल के साथ, इंसानों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़, उसको स्टडी करना। तो अभी इसको तकरीबन 30 साल तो हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो इसमें जो मैं यूनिवर्सिटी में भी ख़ास तौर पे प्रेफर करता था कि ये वाला सब्जेक्ट जो है एनिमल डाइवर्सिटी ये पढ़ाया जाए, और ज़ूओजियोग्राफी यानी कि एनिमल की मुख्तलिफ़ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो सफ़र था, स्पेशली उड़ियाल की तलाश का जो सफ़र है, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि देखें, मेरी जितने भी वीडियोस आपने देखी हैं या लोग देखते हैं, मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, कंसल्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे होते हैं। तो उड़ियाल का हम सर्वे कर रहे थे सॉल्ट रेंज में, उड़ियाल की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पॉपुलेशन और उसकी हैबिटेट की कंडीशन क्या है। तो जब हम अपनी असाइनमेंट पे होते हैं तो छोटी छोटी वीडियोस बना ली जाती हैं पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम सॉल्ट रेंज में उड़ियाल की डिस्ट्रीब्यूशन मार्क कर रहे थे और उसकी पॉपुलेशन असेस कर रहे थे। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल जो हमारा जानवर है, जो कहते हैं ना कि इसको एनिमल कहते हैं, वो मारखोर है जी। और मारखोर के बारे में बड़ी अजीब किस्म की स्टोरीज जो हैं वो हमें बताई जाती हैं कि ये सांप खाता है जी। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि क्या वाकई मारखोर सांप खाता है? नहीं, मारखोर कतन सांप नहीं खाता। मारखोर जो है वो बकरी है, जंगली बकरी है एक। तो बकरियां हम, हालांकि उसका गोश्त बड़ा लजीज होता है, मैंने खाया हुआ है। गोश्त इसलिए लजीज होता है कि उसने पहाड़ों में रहना और जड़ी बूटियां खाना और पहाड़ों पे उगने वाले पौधे और उनके दरख्तों के पत्ते खाना, तो फ़र्क आ जाता है। ये ऐसे ही है कि एक भैंस को अगर हम वंडा या इस तरह का साइलेज डाल रहे हैं, उसके दूध की जायका या तासीर कैसी होगी, और एक भैंस जो है बाहर बेले में चराई करके आए, उसके दूध की तासीर कैसी डिफरेंट होगी। इसी तरह गोश्त पे फ़र्क पड़ता है। तो मारखोर के बारे में ये बिल्कुल गलत बातें हैं जो मशहूर हो गई हुई हैं। ये कन्फ्यूजन हुई उसके नाम की वजह से कि मारखोर, बात कहते हैं कि ये पर्शियन वर्ड है मार, पर्शियन में भी और पश्तो में भी मार सांप को कहते हैं और खोर खाने को कहते हैं। तो मारखोर जो है इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो सांप खाता है। इसका मतलब भी है कि पश्तो में अगर हम बात करें, क्योंकि मारखोर ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पश्तो बोली जाती है, और बलोची में भी ये कहते हैं। बलोची में भी मारखोर। तो इन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पश्तो बोली जाती है। अच्छा। फारसी इलाके जो हैं उनमें मारखोर नहीं होता, तो हम पश्तो को फॉलो करेंगे। तो पश्तो में मार तो सांप को कहते हैं, खोर नहीं, अखर है, मार अखर। तो अखर का मतलब होता है सींग, यानी कि ऐसा जानवर जिसके सींग सांप की तरह के हों। उसके सींग सांप की तरह ही होते हैं, लंबे से, जी जी, स्क्विरल होते हैं जी। तो इस मुनासिबत से इसको मारखोर कहते हैं, हालांकि सांप खाने से इसका कोई तल्लुक नहीं। अच्छा, वैसे तो ये इंसानों को, जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनको तो इतनी आसानी से मुयस्सर ही नहीं है। मारखोर तो बड़ा नायाब कहते हैं, और इसको एक्सटिंक्ट कहते हैं ना कि ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं। क्या ऐसी बात है? तो इसको ये नेशनल एनिमल क्यों कहा गया?
نیشنل اینیمل اس کو کہا، جو آپ نے ایکسٹنکشن کی بات کی، ایکسٹنکشن کے قریب نہیں گیا. اس کی 1980s میں 90s میں پاپولیشن بہت ڈکلائن ہو گئی تھی، یہ اسی طرح اللیگل ہنٹنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر حکومت وقت نے ایک ٹرافی ہنٹنگ کی اسکیم لانچ کی. ٹرافی ہنٹنگ ایک ٹول ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کہ جانور کو بچانا ہو، اس کی پاپولیشن کو بڑھانا ہو تو لوکل کمیونٹیز کو انگیج کیا جاتا ہے. تو لوکل کمیونٹیز کی انوالومنٹ کے ساتھ جہاں اس کی پاپولیشن چند 100 رہ گئی تھی، اب وہ کئی ہزاروں میں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ انڈس ویلی ڈولفنز کیوں ختم ہو گئیں؟ کتنا بڑا یہ پرابلم ہے کہ جہاں ڈولفنز نظر آتی تھیں انڈس ویلی میں جھومتے ہوئے، لوگ دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، کیوں؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوئی، ابھی بھی ہے. اراؤنڈ 2000 اس کی پاپولیشن ہے، لیکن اس کی ایشو یہ ہے کہ جو اتنے ڈیم بن جاتے ہیں، ڈیم میں جب ہم ڈیم بناتے ہیں تو ایک ہمیں فش لیڈر یا ایسے پیسیج چھوڑنا پڑتا ہے، یا ایکولوجیکل فلو چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ڈیم بنتے ہیں تو ان کی جو موومنٹ ہے اس میں ہنڈرنس آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے کہ وہ ڈیم سے اوپر نہیں جا سکتی، ڈیم سے نیچے نہیں جا سکتی، آئسولیشن میں چلی جاتی ہے. تو کوئی ایسا ایریا جس میں آئسولیشن میں ٹریپ ہوگی کوئی پاپولیشن، وہاں پہ پروٹیکشن ایسی نہیں ہے، تو وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مر جاتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک زمانے میں یہ حکومت نے گدوں کی کنزرویشن شروع کی تھی، جس کو ولچرز کہتے ہیں. جی. آپ کے مطابق کیوں کنزرویشن کی گئی تھی گدوں کی؟ گدوں کی کنزرویشن کیوں کی گئی تھی؟ دیکھیں، ہر جانور کا، ہر پرندے کا ایکو سسٹم میں اپنا ایک اسپیسیفک رول ہے. اب جو گدے ہیں وہ جتنے جنگلوں میں جانور مرتے ہیں ان کو منٹوں میں صاف کر لینا، کھا لینا، تاکہ تعفن نہ پھیلے، بیماریاں نہ پھیلیں. تو جب گدوں کا رول انسان نے ٹیک اوور کر لیا، اب آپ دیکھیں کہ اب ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں سے جو بند روڈ ہے جہاں پہ ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ جتنے روڈ کلز ہوتے ہیں یا جتنے سلاٹر ہوتے ہیں اینیملز، ان کے گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کی کھالیں، ایوری تھنگ وہ یہاں بالکل بالکل. تو روڈز کے اوپر گاڑیاں جاتی ہیں، ساری رات جو جانور مرا ہوا ملتا ہے اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، پروسیس ہوتا ہے، فیڈ میں استعمال ہوتا ہے، جو بھی اس کی استعمالات ہیں. تو ایک تو ان کی جو خوراک ہے گدوں کی وہ مردار ہے، وہ ہم نے ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دیہاتوں میں جانور مرتا بعد میں ہے، اس کی کھال اور گوشت پہلے بک جاتا ہے، ہڈیاں بک جاتی ہیں. تو یہ ڈکلائن کا ایک فیکٹر یہ تھا. دوسرا ڈکلوفینک، جو سب جانتے ہیں، ایک ڈرگ ہے جو استعمال کی جاتی ہے جانوروں میں، اس کی وجہ سے کڈنی فیلئر کا پرابلم آتا ہے. تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک جانور کو بچایا جائے، تو اس کے لیے مختلف پروجیکٹ مختلف وقتوں میں لانچ کیے گئے. لیکن بات یہ ہے جب تک روٹ کازز جو ہیں آپ ان کو ایڈریس نہ کریں تو ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہیں کر سکتے کہ ہمیں گدے اچھی لگتی ہیں ان کو واپس لے آئیں. پہلے دیکھیں کہ ان کا ایکو سسٹم میں رول کیا تھا، وہ رول ابھی بھی ویکنٹ ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ رات کے کھانے والے جانور کون سے ہوتے ہیں اور دن کے کھانے والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم انگلش میں تو ناکٹرنل بولتے ہیں، جو رات کو نکلتے ہیں. کچھ ڈائرنل ہیں جو دن کے ٹائم نکلتے ہیں. بہت سارے جانور ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے ساری ایکٹیویٹیز دن کے ٹائم کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پریڈیٹرز کا ڈر ہوتا ہے، یا انہوں نے اڈیپٹ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ دن کے ٹائم نہیں نکل سکتے، وہ رات کو نکلتے ہیں. بہت سارے چوہے ایسے ہیں کہ دن کے ٹائم ریپٹرز بہت زیادہ، جو باز ہیں، شکرے ہیں، عقاب ہیں، اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، تو چوہے دن کے ٹائم نہیں نکلتے. سانپ دن کے ٹائم نہیں نکلتے. تو وہ انہوں نے اڈیپٹیشنز ان کی ایسی ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے اس انوائرمنٹ میں کہ رات کی تاریکی میں وہ نکلیں گے اور اپنا جو بھی کھانا ہے یا اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم. اچھا ایک خبر آئی تھی سب سے زیادہ، جو کہتے ہیں نا کہ جس کو ڈونکیز کہتے ہیں، کھوتے کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہے تھے پاکستان سے. کیا یہ خبر درست تھی؟ اس کا وائلڈ لائف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں مطلب کہ سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ میڈیسن میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی تھی اور چائنا ایکسپورٹ ہو رہی تھی. تو اس کا بھی روک تھام کے لیے گورنمنٹ نے بڑا حل نکالا تھا. تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے لوگ فارمنگ شروع کر رہے ہیں اب گدوں کی ایکسپورٹ کے لیے. ہاں بالکل بالکل، فارمنگ بھی ہو رہی ہے. تو اس پہ کوئی ہے کہ ڈونکی جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹل کیا رول ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں، جو اگر تو وائلڈ اینیمل کی ہم بات کریں نا، تو ولڈرنیس جہاں پہ ہوگی، وائلڈ ہیبیٹیٹ ہوں گے، وہاں پہ تو ان کا رول ہے کہ انہوں نے جو گراس لینڈ ہے اس کو ہم دیکھیں اپنے لانز میں ٹرمنگ کرتے ہیں گھاس کی. تو جنگلوں میں کون کرے گا؟ اس طرح کے جانور چرائی کر کر کے مختلف گھاس کو، شربس کو، ہربس کو ایک لمٹ کے اندر رکھتے ہیں. ان کو بالکل ایک جھاڑیاں نہیں بننے دیتے، جنگل کا سامان نہیں بننے دیتے. تو وائلڈ میں تو ان کا رول ہے، لیکن ہم نے تو ان کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا ہے. تو اب ڈومیسٹیکیشن کے بعد ان کا ایکو سسٹم میں ایسا رول نہیں ہے جو ہمارے پالتو ہیں.
اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں ایک آپ نے بڑی چھپکلی پکڑی ہوئی تھی، وہ جب نہلا بھی رہے تھے چھپکلی کو، اور نارملی ہمارے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ چھپکلیاں ہوتی ہیں، تو چھپکلیاں جو ہیں آپ نے تو بلکہ آپ نے تو اس کے منہ میں انگلی بھی ڈالی ہوئی تھی چھپکلی کے، تو چھپکلی تو زہریلی نہیں ہوتی؟ نہیں، زہریلی نہیں ہوتی چھپکلیاں۔ پوری دنیا میں جتنی اقسام ہیں ان میں سے صرف 3 اقسام ایسی ہیں جو زہریلی ہیں، اور پاکستان میں جتنی بھی اقسام ہیں، یہ 80 سے زائد اقسام ہیں پاکستان میں چھپکلیوں کی، ان میں کوئی بھی زہریلی نہیں ہے۔ وہ جو میں نے انگلی اس کے منہ میں ڈالی تھی اسی لیے ڈالی تھی کہ لوگوں کا یہ جو غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس کی تصحیح کی جائے کہ وہ نہیں کاٹتی، کٹوا کے دکھایا لوگوں کو۔ اچھا، آپ نے کٹوا کے دکھایا کہ یہ زہریلی نہیں ہے، جو گھروں والی چھپکلیاں وہ بھی نہیں، اور جو بڑی والی چھپکلی پکڑی ہے وہ بھی نہیں، دونوں زہریلی ہیں۔ تو یہ تو خواتین کے لیے بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ خواتین تو اکثر چھپکلیوں ڈر جاتی ہیں اور پورا کمرہ خالی کر دیتی ہیں، اپنے میوں کو بھی گھر سے نکال دیتی ہیں۔ بلکہ جو گھروں میں چھپکلی ہے، ہاؤس گیکو جس کو کہتے ہیں، وہ نوکٹرنل ہے، بیسیکلی رات کے ٹائم نکلتی ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے کچن میں جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ڈھکی ہوئی نہیں ہیں، یا کون سے حشرات آ رہے ہیں، کون سے کیڑے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھا نا کہ اکثر دیکھا کہ سالن میں چھپکلی گر گئی، پورے لوگ مر گئے، تو یہ دودھ میں گر گئی تو دودھ زہریلا ہو گیا، پینے والا جو ہے وہ بھی مر گیا، تو یہ کیا بات سچ نہیں ہے؟ پھر زہریلی نہیں ہے چھپکلی؟ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگ مرتے ضرور ہیں لیکن چھپکلی اس کی وجہ نہیں ہوتی۔ اس میں کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں، مجھے پوچھا بھی گیا ہے، تو ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ کوئی خاندانی دشمنی ہوتی ہے، زہر دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس چھپکلی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی سچی چیز نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا جو یوٹیوب ہے وہ آپ نے شروع کیا، تھوڑی سی یوٹیوب کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا نالج پتہ ہے وائلڈ لائف کے اوپر، تو اس یوٹیوب سے کیا سوچ کے شروع کیا کہ یوٹیوب سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے دیکھیں جب شروع کیا تھا نا، اس وقت قطعاً ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے۔ جو آپ نے چھپکلی کی ابھی بات کی ہے، تو ہم دوست کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ وسیم یہ چھپکلی پکڑ کے دکھاؤ ذرا، تو میں نے پکڑی اور انہوں نے چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنایا، انہوں نے اپنے چینل پہ لگایا، وہ وائرل ہو گیا اور ملینز میں ویوز آ گئے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہم کلاس میں جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آدھے بچے سن رہے ہوتے ہیں، آدھے نہیں سن رہے ہوتے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب، کہ اس میں گھر میں چھوٹا بچہ بھی اور بڑے سے بڑا بزرگ بھی سارے ایڈکٹ ہوئے ہوئے ان چیزوں کے، منٹ کے بعد وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اور میسیج آیا، کوئی اور کلپ آیا۔ تو میں نے اس چیز کو میں نے اس کو پھر یوز کرنے کے لیے میں نے ایجوکیشنل پرپس کے لیے پھر یہ ویڈیوز بنانی شروع کی، انیشیلی 1 سال 2 سال اس طرح۔ پھر جب مونیٹائزیشن ہو گئی، پھر اندازہ ہوا کہ اس سے کچھ پیسے بھی ارن کیے جا سکتے ہیں، تو پھر اس کو ذرا پراپر طریقے سے شروع کر دیا۔ پھر آپ نے پراپر ویڈیوز ڈالی، اور آپ کی پہلی ویڈیو تو مجھے پتا ہے چھپکلی سے ہی فیمس ہوئے تھے آپ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس تو سورسز ہیں، آپ جا کے جانور دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ ٹریول کرتے ہیں۔ جو ہمارے زوز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، لاہور زو ہے وہ دہانے پہ ہے، اسلام آباد زو بالکل بند ہو چکا ہوا ہے، کراچی زو جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے، تو زو میں جانوروں کی دیکھ بھال کیوں نہیں ہو پاتی؟ زو میں جانوروں کی دیکھ بھال کیوں نہیں ہو پاتی یہ تو زو والے بتا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زو جو بند ہو رہے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ 2030 تک کا الٹیمیٹم ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے زولاجیکل گارڈنز ہیں یہ بند کر دی جائے گے، انلیس کہ ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہ بنایا جائے، جہاں پہ اینیمل کی جتنی ریکوائرمنٹ ہیں وہ انشور نہ کی جائیں۔